वेलकम टू बायोपल्स। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साइंसी नजरियात, तनकीदी सोच और साइंस से तश्कील पाने वाले मुस्तकबिल को जानने के लिए बायोपल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आज हम गहराई में जा रहे हैं बर्ट्रैंड रसल की शरह आफाक किताब द साइंटिफिक आउटलुक में। जी ये किताब इस बात का तज्जिया करती है कि साइंस, इल्म, तकनीक और हमारे माशरे पर कैसे असर अंदाज होती है। और रसल का जो बुनियादी महवर है ना, वो साइंसी तरीकाकार, उसकी ताकत और इंसानी जिंदगी पर उसके असरात हैं। बिल्कुल। और सामीन को बताते चलें कि ये द साइंटिफिक आउटलुक पर हमारी सीरीज का पहला हिस्सा है। जी, और आज हम किताब के तारुफ, साइंसी तरीकाकार की कुछ मिसालों, उसकी खुसूसियात और सबसे दिलचस्प उसकी हुदूद पर बात करेंगे। बहुत खूब। चलें फिर शुरू करते हैं। रसल किताब का आगाज एक बहुत ही बुनियादी नुक्ते से करते हैं कि इंसानी तारीख में साइंस एक बिल्कुल नई चीज़ है। जी, ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब फन, मजहब, मोहब्बत, ये सब तो हजारों साल पुराने, लेकिन साइंस की तारीख बमुश्किल चंद सौ साल पुरानी है। बिल्कुल, और इतने कम वक्त में इसने जो असर डाला है वो हैरान कुन है। और यही रसल का मरकजी ख्याल है। वो कहते हैं साइंस को समझने के लिए इसके दो पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। दो पहलू? अच्छा। जी, पहला है साइंस बतौर इल्म। ये वो पहलू है जिससे हम सब मतलब वाकिफ हैं। यानी हकायक जानना, कवानीन बनाना। बिल्कुल, ये जानना कि पानी 100 डिग्री पर क्यों उबलता है या सैयारे सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं, ये इल्म की खास किस्म है। ये तो ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू जो रसल के मुताबिक अब ज्यादा अहम होता जा रहा है, वो है साइंस बतौर ताकत। ताकत? जी, यानी इल्म को इस्तेमाल करके फितरत को काबू करना और अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना। ये सिर्फ दुनिया को समझने के बारे में नहीं, बल्कि उसे बदलने की सलाहियत के बारे में है। कोई मिसाल दे सकते हैं? जरूर। जैसे ही हमने एटम की साख्त को समझा, ये हुआ इल्म। सही। तो फौरन ही हमने एटम बम और न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिए। ये है ताकत। रसल का कहना है कि साइंस का ये ताकत वाला पहलू आहिस्ता आहिस्ता इल्म वाले पहलू पर गालिब आ रहा है। ताकत का लफ्ज सुनकर थोड़ा सा मनफी तासुर उभरता है। क्या इसका मतलब ये है कि साइंस का मकसद सिर्फ कंट्रोल हासिल करना है? ये तो कुछ खतरनाक नहीं लगता? रसल इसे अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ उसकी नोयत बयान कर रहे हैं। उनके मुताबिक जैसे जैसे हमारी लाइल्मी खत्म होती है ना, वैसे वैसे कुदरत पर हमारा इख्तियार बढ़ता जाता है। अच्छा। और ये इख्तियार साइंसी तकनीक की बुनियाद है, जिस पर हम अगले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस तकनीक की जड़ें साइंसी तरीक़ेकार में हैं। तो फिर ये मशहूर ज़माना साइंसी तरीकाकार है क्या? हम सब ने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अक्सर ये बहुत खुश्क और पेचीदा लगता है। रसल इसे बहुत आसान करके समझाते हैं। देखें, इसके मरकज में सिर्फ दो चीज़ें हैं: मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन, और अमूमियत यानी जनरलाइजेशन। वो एक बहुत सादा सी मिसाल देते हैं। जिस पहले इंसान ने कहा था आग जलाती है, उसने अनजाने में साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। कैसे? उसका हाथ जला, यह मुशाहिदा था। उसने नतीजा निकाला कि आग हमेशा जलाती है, ये अमूमियत थी। लेकिन ये तो बहुत ही सादा बात है। मेरे ख्याल में साइंसी कानून और एक आम कहावत में कुछ तो फर्क होगा। जैसे ये कहना कि बगैर सहारे के चीजें नीचे गिरती हैं, जी, ये भी तो मुशाहिदे और अमूमियत पर मबनी है। लेकिन हम जानते हैं कि गुब्बारे और हवाई जहाज ऊपर भी जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। और यही एक आम सी अमूमियत और एक साइंसी कानून के दरमियान का फ़र्क है। अच्छा। एक साइंसी कानून सिर्फ ये नहीं बताता कि सेब क्यों गिरता है, बल्कि वो ये भी वजाहत करता है कि गुब्बारा आखिर ऊपर क्यों जाता है। वो इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखता है। और यहीं से गैलीलियो की कहानी शुरू होती है। गैलीलियो। रसल कहते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार अपनी मुकम्मल शक्ल में गैलीलियो के साथ ही दुनिया में आया। ऐसा क्या खास था उनके काम में? देखें, गैलीलियो की अहमियत उसके नताइज में इतनी नहीं थी जितनी उसके तरीक़ेकार में थी। अच्छा। उसके ज़माने में सच्चाई जानने का तरीका ये था कि आप अरस्तू या बाइबल जैसी मुस्तनद किताबों में जवाब तलाश करें। आलिम लाइब्रेरियों में बैठकर बहस करते थे कि अरस्तू के मुताबिक घोड़े के कितने दांत होने चाहिए। मतलब वो खुद जाके गुनते नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वो बाहर जाकर किसी घोड़े के दांत गिनने की जहमत नहीं करते थे।
وہ اختیار یعنی اتھارٹی پر یقین رکھتے تھے، مشاہدے پر نہیں۔ تو گیلیلیو نے اس روایت کو توڑا؟ جی، جب اس کے مخالفین میں کہا کہ مشتری یعنی جوپیٹر کے چاند نہیں ہو سکتے کیونکہ ارسطو نے ان کا ذکر نہیں کیا، تو گیلیلیو نے کہا کتابیں چھوڑیں اور میری دوربین سے خود دیکھ لیں۔ یہ تو ایک انقلابی سوچ تھی۔ بالکل، اس نے کہا کہ سچائی کا معیار کوئی پرانی کتاب نہیں بلکہ براہ راست تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اور نیوٹن نے پھر اسی کام کو آگے بڑھایا؟ جی، نیوٹن نے اس طریقہ کار کو کمال تک پہنچا دیا۔ آپ اسے ایک جاسوس کی طرح سوچیں۔ جاسوس؟ دلچسپ ہے۔ ایک جاسوس پہلے چھوٹے چھوٹے سراغ اور حقائق اکٹھے کرتا ہے، جیسے اس سیاروں کی حرکت کے بارے میں کیپلر کے مشاہدات تھے۔ اس عمل کو کہتے ہیں استقراء یا انڈکشن۔ یعنی خاص حقائق سے ایک عمومی اصول تک پہنچنا۔ بالکل، اور وہ عمومی اصول تھا کشش ثقل کا مشہور قانون۔ یہ جاسوس کا وہ نظریہ تھا جس نے تمام سراغوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ واہ! لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اچھا جاسوس اپنے نظریے کی بنیاد پر پیشگوئی کرتا ہے کہ مجرم اگلا قدم کہاں اٹھائے گا۔ صحیح۔ نیوٹن نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنے قانون کی بنیاد پر چاند گرہن، سمندری لہروں اور دمدار ستاروں کی حرکت کی بالکل درست پیشگوئی کی۔ اس دوسرے مرحلے کو کہتے ہیں استخراج یا ڈیڈکشن۔ یعنی عمومی قانون سے خاص نتائج اخذ کرنا۔ جی، انڈکشن سے شروع ہو کر ڈیڈکشن پر مکمل ہونے والا یہ عمل ہی سائنسی طریقہ کار کی روح ہے۔ یہ جاسوس والی مثال تو بہترین ہے۔ تو اگر یہ طریقہ کار اتنا طاقتور ہے تو اس کی اصل پہچان کیا ہے؟ مطلب جب کوئی سائنسدان کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کون سے اصول ہیں جن پر وہ لازماً عمل کرتا ہے؟ رسل کے مطابق اس کے 3 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلا، اہم حقائق کا مشاہدہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ان حقائق کی وضاحت کے لیے ایک مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس قائم کرنا۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا اور سب سے اہم، اس مفروضے سے ایسے نتائج اخذ کرنا جنہیں مزید تجربات اور مشاہدات کے ذریعے پرکھا جا سکے۔ اگر وہ نتائج درست ثابت ہوں تو اس مفروضے کو ایک نظریہ کے طور پر عارضی طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، آپ نے کہا عارضی طور پر؟ لیکن ہم تو کشش ثقل جیسے قوانین کو مطلق حقیقت سمجھتے ہیں۔ کیا واقعی یہ بھی صرف ایک عارضی نظریہ ہے؟ یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ یہ سائنسی سوچ کا سب سے اہم اور اکثر غلط سمجھا جانے والا نقطہ ہے۔ سائنس میں کوئی بھی چیز حتمی یا مقدس نہیں ہوتی۔ ہر سائنسی علم یوں سمجھیں غیر یقینی ہوتا ہے۔ ہر علم؟ جی، جب نیوٹن کے نظریے کی جگہ آئنسٹائن کا نظریہ آیا نا، تو نیوٹن کا نظریہ مکمل طور پر غلط ثابت نہیں ہوا، بلکہ آئنسٹائن کا نظریہ زیادہ وسیع اور زیادہ درست تھا، جس کے اندر نیوٹن کا نظریہ ایک خاص صورت کے طور پر موجود تھا۔ کیا آپ اسے کسی آسان مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ رسل ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک پرانے کچے پیمانے سے اپنا قد ناپتی ہیں اور نتیجہ آتا ہے 6 فٹ۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک جدید لیزر والے آلے سے ناپتی ہیں اور نتیجہ آتا ہے 6 فٹ اور 1 انچ۔ اب دوسرا نتیجہ پہلے کو غلط ثابت نہیں کرتا، بلکہ اسے مزید بہتر اور درست بناتا ہے۔ اچھا، میں سمجھی۔ تو سائنس کی ترقی بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے؟ بالکل، ہر نیا نظریہ پرانے نظریے کی تصویر کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی طریقہ کار کی کوئی اور خاص بات؟ جی، ایک اور اہم خصوصیت ہے تجزیہ یعنی انالیسس۔ سائنسدان پیچیدہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تاکہ انہیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی، اور تاکہ ایک وقت میں صرف ایک ہی قانون کے اثر کو دیکھا جا سکے۔ جیسے اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک پرندہ کیسے اڑتا ہے، تو آپ کو کشش ثقل، ہوا کی مزاحمت اور ایروڈائنمکس کے اصولوں کو الگ الگ سمجھنا ہوگا، اور پھر ان سب کو ملا کر دیکھنا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سائنس علم اور طاقت دونوں ہے۔ اس کا طریقہ کار ایک جاسوس کی طرح کام کرتا ہے اور اس کا علم ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش رکھتا ہے۔ لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ کیا اس طاقتور طریقہ کار کی کوئی حدود بھی ہیں؟ جی، کیا ایسے سوالات ہیں جن کے سامنے سائنس بے بس ہو جاتی ہے؟ جی، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں رسل سائنس کے بارے میں ہمارے بہت سے پختہ یقین کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید فزکس نے سائنس کی کچھ بنیادی حدود کو بہت واضح کر دیا ہے۔ وہ 3 بڑی حدود کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی حد کیا ہے؟ پہلی حد ہے
استقراء کے جواز پر شک، یعنی اس بات پر شک کہ ہم ماضی کے تجربات کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں یقین سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس جو ہر چیز کو ثبوت پر پرکھتی ہے وہ خود ایک ایسے عقیدے پر کھڑی ہے جسے منطقی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ فلسفیانہ سطح پر بالکل یہی بات ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ سورج کل بھی مشرق سے نکلے گا، یہ سائنسی حقیقت سے زیادہ ایک پختہ امید ہے؟ ڈیوڈ ہیوم نامی فلسفی نے ثابت کیا تھا کہ ماضی کا مستقبل کی طرح ہونے کا ہمارے پاس کوئی منطقی ثبوت نہیں ہے، صرف ایک نفسیاتی عادت ہے۔ ہم ایسا مانتے ہیں کیونکہ اب تک ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو سائنس اس مسئلے کا کیا کرتی ہے؟ سائنس اس فلسفیانہ مسئلے کو عملی طور پر نظر انداز کر کے آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس کی پوری عمارت اسی ایک غیر ثابت شدہ عقیدے پر کھڑی ہے۔ واہ، اس نے تو واقعی بنیادیں ہلا دیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ ریاضی کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ 2+2=4 ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری حد کیا ہے؟ دوسری حد یہ ہے کہ ہم اپنے براہ راست تجربے کی دنیا سے ان چیزوں کے بارے میں حتمی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے جن کا ہم براہ راست تجربہ نہیں کر سکتے۔ مطلب جیسے ایٹم کے اندر کی چیزیں؟ بالکل۔ ہم ایٹم کے اندر الیکٹران یا کوارک کو براہ راست نہیں دیکھتے، ہم صرف ان کے اثرات دیکھتے ہیں، مشینوں پر کچھ نشانات، کچھ ریڈنگز۔ ان نشانات کی بنیاد پر ہم ایک کہانی بناتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا، لیکن ہم کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کہانی حتمی حقیقت ہے۔ تو جب سائنسدان ہمیں کوانٹم فزکس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ دراصل ہمیں ان چیزوں کے رویوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس بارے میں کہ وہ چیزیں خود کیا ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں تیسری اور سب سے گہری حد کی طرف لے جاتا ہے جسے رسل سائنسی علم کی تجریدی نوعیت کہتے ہیں۔ تجریدی نوعیت؟ جی، سائنس ہمیں دنیا کا سببی ڈھانچہ یعنی کازل سکیلیٹن تو بتاتی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کے بارے میں خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس پر جو گوشت پوست ہے، یعنی اصل تجربہ، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی؟ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ سائنس آپ کو بتا سکتی ہے کہ سرخ رنگ روشنی کی ایک خاص ویو لینتھ کا نام ہے، یہ اس کا سببی ڈھانچہ ہے۔ لیکن سرخ رنگ کو دیکھنے کا جو حقیقی تجربہ ہے، وہ احساس جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، سائنس اس کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ سائنس ہمیں چیزوں کے درمیان تعلقات بتاتی ہے، ریاضی کی مساواتوں کی شکل میں، لیکن ان چیزوں کی اندرونی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ وہ ہمیں دنیا کا نقشہ دیتی ہے، خود دنیا نہیں۔ تو رسل کے مطابق یہ سائنس کی کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کا کام کیسے کا جواب دینا ہے، کیا اور کیوں کا نہیں۔ درست کہا۔ یہ ہمیں دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بے پناہ طاقت دیتی ہے، لیکن حقیقت کی مکمل تصویر پیش کرنے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ بالکل۔ یہ حدود ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سائنس حقیقت کو جاننے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، لیکن یہ واحد ذریعہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس جو بظاہر حقائق کا ایک غیر جانبدار مجموعہ نظر آتی ہے، دراصل علم اور طاقت کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ جی۔ اس کا طریقہ کار جسے گیلیلیو اور نیوٹن جیسے مفکرین نے عروج بخشا، مشاہدے، عمومیت اور مسلسل جانچ پر مبنی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سائنسی علم کبھی حتمی نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اس کی اپنی کچھ گہری فلسفیانہ حدود ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم علم کے ذریعے حقیقت کے کتنے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں یعنی حصہ 2 میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ کس طرح سائنسی علم سائنسی ٹیکنیک میں تبدیل ہوتا ہے اور فطرت پر عملی کنٹرول کا باعث بنتا ہے۔ اور ہم آج کی گفتگو کو اس ایک سوچ پر ختم کرتے ہیں جو رسل نے شروع میں اٹھائی تھی۔ سائنسی سوچ بنیادی طور پر طاقت کی سوچ ہے، جس کا مقصد کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد صرف سمجھنا نہیں بلکہ قابو پانا ہے، تو اس سے ہمارے علم کے حصول کے پورے سفر کے کیا معنی نکلتے ہیں، اس پر سوچئے گا۔ جی، یہ سائنسی نقطہ نظر پر ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے سائنسی علم کی نوعیت پر بات کی تھی۔ آج ہم اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ یہ علم عملی تکنیک میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔
یعنی فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی طاقت۔ بالکل، یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ سائنس صرف سمجھنے کا نام نہیں بلکہ دنیا کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنیک بے جان فطرت سے لے کر انسانی معاشرے تک کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق سائنسی تکنیک دراصل ہے کیا؟ اسے قدرتی قوتوں کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ایک عام آدمی کے لیے واضح نہیں ہوتے۔ مطلب یہ روایتی ہنر اور دستکاری سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور اس کی بنیاد؟ اس کی بنیاد انسانی خواہشات ہیں، خوراک، لباس، رہائش اور تفریح وغیرہ۔ اچھا، یعنی یہ ایک پتھر کو ہتھوڑے کے طور پر استعمال کرنے اور بھاپ کا انجن بنانے کے درمیان کا فرق ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ کتاب زراعت کی مثال استعمال کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، قبلہ از سائنس دور میں انسانی جسموں کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یہ مانتے ہوئے کہ اس میں کوئی جادوئی اثر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آیا روایتی دور، جہاں تجربے کی بنیاد پر قدرتی کھاد کا استعمال ہوا۔ اور پھر سائنسی دور؟ جی، سائنسی دور تب شروع ہوا جب کیمیا کی مدد سے مصنوعی نائٹریٹس بنائے گئے، ہوا سے نائٹروجن لے کر۔ تو یہاں بنیادی ذہنی تبدیلی کیا ہے؟ وہ ہے تجرباتی سوچ۔ یہ صرف روایت پر عمل کرنے کے بجائے چیزوں کو آزمانے اور تجربہ کرنے پر مبنی ہے۔ یہی وہ روح ہے جس نے جدید دور کے انسان کو اپنے ماحول پر بے پناہ طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کا آغاز سب سے واضح اطلاق سے ہوتا ہے، مشینز۔ جی ہاں، طبیعیات اور کیمیا میں اب تک سب سے بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ بنیادی مقصد انسانی پٹھوں کی طاقت کو توانائی کی دوسری شکلوں سے بدلنا رہا ہے۔ اور اسی سے وہ صنعتی دنیا وجود میں آئی جسے ہم آج جانتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس سے ہیرا پھیری اور استحصال پر مرکوز ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ طبعی دنیا کو تبدیل کرنے کی طاقت ایک خاص قسم کی ذہنیت کو جنم دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنیک صرف بے جان چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ جی، کتاب پھر حیاتیات کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ وہاں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ دو اہم شعبوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا تو زراعت ہے، جس کی ہم نے بات کی، مصنوعی کھادیں۔ جی، مصنوعی کھادیں بنانا اور سائنسی افزائش نسل کے ذریعے، مطلب نئے اور زیادہ پیداواری پودے اور جانور تیار کرنا۔ اور دوسرا شعبہ؟ دوسرا ہے جنگ، مسٹرڈ گیس جیسے کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری یا دشمن کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے کیڑوں کا استعمال۔ تو یہ خود زندگی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ کتاب یہ تجویز کرتی نظر آتی ہے کہ آخرکار اس کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوگا۔ بالکل، کتاب یہی پیشن گوئی کرتی ہے کہ انسان خود کو تیار کردہ مصنوعات کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں گے اور لامحالہ اس طاقت کو انسانی نسل کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ہمیں براہ راست انسانی جسم اور دماغ کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے فزیولوجی پر بات کرتے ہیں۔ اب تک اس کا بنیادی اطلاق طب کے شعبے میں ہوا ہے، یعنی بیماریوں کی روک تھام اور علاج۔ اور یہ بہت کامیاب رہا ہے۔ بہت زیادہ۔ ماخذ انگلینڈ اور ویلز کے اعداد و شمار پیش کرتا ہے جو 1870 اور 1929 کے درمیان شرح اموات میں ڈرامائی کمی کو اس کی کامیابی کے ثبوت کے طور پر دکھاتا ہے۔ لیکن کتاب مستقبل پر نظر ڈالتی ہے نا؟ جی ہاں، یہ پیشن گوئی کرتی ہے کہ اگلا محاذ ایمبریولوجی یعنی علم الجنین ہوگا۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ خیال یہ ہے کہ سائنسی ذہنیت صرف صحت کے تحفظ سے آگے بڑھ کر جنین کو ایک خام مال کے طور پر دیکھے گی، جسے کسی انسانی مقصد کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا دماغ کے لیے کیا مطلب ہے؟ نفسیات اس میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ کتاب نفسیات کے فلسفے سے رویے پر مرکوز سائنس میں منتقلی کا ذکر کرتی ہے، اور اسی نے ہیرا پھیری کی تکنیکوں کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ ایڈورٹائزنگ یعنی خواہشات پیدا کرنا، پروپیگنڈا یعنی عقائد کی تشکیل، اور صنعتی نفسیات جس کا مقصد کارکنوں کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ تو یہ سب انسانی رویے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے؟ جی، یہ ایک ترتیب لگتی ہے، مادے پر کنٹرول، پھر زندگی پر، اور آخر میں انسانی دماغ پر۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ آخری والا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر قسم کی طاقت اپنے خطرات کے ساتھ آتی ہے، اور انسانوں پر طاقت شاید سب سے بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سطح کو کھولتے ہیں، سائنس کا اطلاق پورے معاشرے پر۔ اسے سب سے حالیہ اور نامکمل اطلاق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی مثال مالتھس کا آبادی پر کام ہے۔
اور جدید تناظر میں کتاب بینکنگ اور کریڈٹ جیسے پیچیدہ نظاموں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو سائنسی سماجی ٹیکنیک کی مثالیں ہیں۔ یہ نظام ہماری دنیا کو تشکیل دینے والی بہت بڑی قوتیں ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ اطلاق بے ترتیب ہے، کیوں؟ کیونکہ ماخذ کے مطابق موجودہ سیاسی اور معاشی ڈھانچے اکثر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مطلب طاقت تو ہے، طاقت تو ہے لیکن اس کا اطلاق ناقص ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ جب تک ان نظاموں میں ترمیم نہیں کی جاتی، سائنسی ٹیکنیک کو انسانی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے مکمل طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سائنسی علم ٹیکنیک میں بدلتا ہے، جس سے انسانیت کو طبعی دنیا، جانداروں، انسانی جسم و دماغ اور یہاں تک کہ سماجی ڈھانچے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی بڑھتی ہوئی طاقت ملتی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بنیادی موضوع یہ ہے کہ سائنس بطور تکنیک بنیادی طور پر طاقت کے بارے میں ہے، ضروری نہیں کہ حکمت کے بارے میں ہو۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں انہیں کیسے تبدیل کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ سائنسی ٹیکنیک خود معاشرے کو کس طرح نئی شکل دیتی ہے۔ بالکل، اور کتاب ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ ایک نسل کی سائنس اگلی نسل کی روایت بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی موجودہ سائنسی سچائیوں میں سے کن کو قابل آزمائش مفروضوں کے بجائے روایت کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ دی سائنٹیفک آؤٹ لک پر ہماری سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے سائنسی علم اور اس کی تکنیک کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم ایک ایسے خیال پر غور کریں گے کہ کیا ہم سائنس کی مدد سے ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آج ہم مصنف کے تصور کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، مطلب ایک ایسا مستقبل جہاں معاشرے قدرتی طور پر نہیں بنتے بلکہ انہیں جان بوجھ کر سائنسی اصولوں پر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے ہم 3 اہم ابواب کا جائزہ لیں گے: مصنوعی طور پر بنائے گئے معاشرے، فرد اور کل، اور سائنسی حکومت۔ چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ مصنف صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ایک مشین کی طرح ڈیزائن اور اسمبل کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کہ انسانی معاشرہ مطلب بھاپ کے انجن کی طرح ایک مصنوعی چیز ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ فطری ارتقاء کے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اس مصنوعی طور پر بنائے گئے معاشرے سے مصنف کی اصل مراد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نیا سیاسی نظام بنانے کی بات ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ایک ایسا معاشرہ ہے جو خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے ایک منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر بنایا گیا ہے۔ جی، ماضی کے قانون ساز جیسے زرتشت یا موسیٰ وہ صرف سیاسی اور قانونی ڈھانچے بدل سکتے تھے، لیکن جدید سائنسی تکنیک حکومتوں کو معاشرتی ساخت میں بہت گہری تبدیلیاں لانے کی طاقت دیتی ہے۔ گہری تبدیلیاں مطلب؟ ایسی تبدیلیاں جو فرد کی ذاتی زندگی تک پہنچتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اضافی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ کون سے نئے اوزار ہیں جو آج کی حکومتوں کے پاس ہیں؟ یہ طاقت 2 اہم شعبوں سے آتی ہے۔ پہلا ہے جینیات، یعنی مینڈیلین بریڈنگ۔ اچھا، یہ وہی اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے بہتر گندم اگائی یا تیز رفتار گھوڑے پیدا کیے۔ اور دوسرا ہے تجرباتی ایمبریولوجی۔ یعنی رحم میں نشوونما پانے والے بچے کا علم۔ بالکل۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب ہم ان دونوں کو ملا دیں گے تو ہم صرف جانور نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ خصوصیات والے انسان بھی بنا سکیں گے۔ یعنی ہم انسانوں کو ڈیزائن کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگ رہا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ سائنس فکشن نہیں بلکہ مستقبل کی ایک ممکنہ حقیقت ہے، اور جب آپ اس حیاتیاتی کنٹرول میں نفسیاتی ٹیکنیک جیسے پروپیگنڈا اور تعلیم اور معاشی کنٹرول کو بھی شامل کرتے ہیں، جی، تو آپ کے پاس ایک ایسا معاشرہ ڈیزائن کرنے کے تمام اوزار آ جاتے ہیں جو مکمل طور پر آپ کے قابو میں ہوں۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کرنا کیوں چاہے گا؟ اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ مصنف اس کا بہت واضح جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی اور تعمیر میں خاص قسم کی خوشی ہے جو ذہین اور توانائی سے بھرپور لوگوں کے لیے ایک طاقتور ترین محرک ہے۔ یعنی تخلیق کی خواہش۔ جی، اور ان کے مطابق یہ جو تخلیق کی خواہش ہے یہ دراصل طاقت سے محبت کی ہی ایک شکل ہے۔ کیا ماخوذ میں اس کی کوئی حقیقی تاریخی مثالیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس تصور کو صرف تھیوری کے بجائے عملی طور پر سمجھ سکیں؟ جی ہاں، 3 مثالیں دی گئی ہیں۔
ہم دو پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، جاپان اور سوویت روس۔ جدید جاپان کو ایک قابل ذکر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں 1867 کے میجی انقلاب کے بعد رہنماؤں نے بالکل وہی معاشرہ بنایا جو وہ چاہتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے؟ مقصد بہت سادہ اور عملی تھا، قومی طاقت۔ وہ مغرب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ اس کے لیے انہوں نے تعلیم، سائنس اور صنعت کاری کو اوپر سے یعنی حکومتی دباؤ کے ذریعے نافذ کیا۔ یہ ایک زبردست سماجی انجینئرنگ کا منصوبہ تھا۔ لیکن اتنی بڑی تبدیلی کے لیے عوام کو کیسے راضی کیا گیا؟ صرف قانون بنانے سے تو لوگ نہیں بدل جاتے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ چونکہ یہ تبدیلی بہت تیزی سے لائی جانی تھی، اس لیے صرف عقل کی اپیلیں کافی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لہٰذا انہوں نے میکاڈو یعنی بادشاہ کی الہی شخصیت کا تصور استعمال کیا۔ بادشاہ کو سورج کی دیوی کی اولاد قرار دیا گیا اور اس کے گرد ایک جدید قوم پرستی کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، تو وفاداری کا ایک جذبہ پیدا کیا گیا تاکہ لوگ تیزی سے بدلنے پر آمادہ ہوں۔ جی بالکل۔ اور سوویت روس کا کیا؟ اس کا مقصد تو نظریاتی تھا، ہے نا؟ بالکل، اسے ایک زیادہ پرعزم اور مکمل تجربہ قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد صرف اداروں کو نہیں بلکہ انسانی فطرت کو ہی بدلنا تھا۔ مصنف اسے ایک مکمل سائنسی معاشرے کی بہترین مثال کہتے ہیں۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات تھی؟ کیونکہ وہاں ریاست کا پیداوار، تقسیم اور تعلیم پر مکمل کنٹرول تھا۔ اس کے علاوہ ریاست نے پروپیگنڈا کی جدید ترین ٹیکنیکوں، اخبارات، سینما، ریڈیو کا بھرپور استعمال کیا تاکہ پوری قوم کی سوچ کو ایک ہی سمت میں رکھا جا سکے۔ جی۔ اگر اس طرح کی منصوبہ بندی قومی سطح پر کامیاب ہو سکتی ہے تو اس کا اگلا منطقی قدم تو عالمی سطح پر ہی ہوگا۔ کیا مصنف اسی طرف جا رہے ہیں؟ جی، یہی اس بحث کا اگلا قدم ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ سائنسی ٹیکنیک کو تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ ٹیکنیک بہتر ہوتی ہے، اسے مزید بڑی تنظیموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے چھوٹی فیکٹریوں کی جگہ بڑی کارپوریشنز لے لیتی ہیں۔ بالکل، اور چھوٹی ریاستوں کی جگہ بڑی سلطنتیں۔ اس منطق کے مطابق آخرکار ایک عالمی تنظیم یا عالمی ریاست کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نظریہ تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ ہی مثالی نہیں؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب بھی طاقت ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ مصنف اس کو اخلاقی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ٹیکنیکی ضرورت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکی ضرورت؟ ان کے مطابق جب تک دنیا الگ الگ ریاستوں میں بٹی رہے گی، جنگ کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور جدید سائنسی جنگ اتنی تباہ کن ہے کہ یہ پوری تہذیب کو ختم کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے سائنسی معاشروں کی بقا کے لیے جنگ کا خاتمہ لازمی ہے، اور اس کا واحد تکنیکی حل ایک عالمی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے اس عالمی منصوبہ بند معاشرے کے تصور کو مان لیتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس بہت بڑی مشین میں ایک عام فرد، ایک انفرادی انسان کا کیا مقام ہوگا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنف اخلاقیات میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اخلاقیات میں تبدیلی؟ جی، روایتی اخلاقیات چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیکولر، فرد پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ ان میں گناہ، نیکی، ذاتی حقوق جیسے تصورات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن سائنسی تکنیک سے پیدا ہونے والی نئی اخلاقیات فرد کے بجائے معاشرے کو بحیثیت کل دیکھتی ہے۔ ایک منٹ، اخلاقیات میں تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ کیا صحیح اور غلط کے معنی بدل جائیں گے؟ ایک طرح سے ہاں۔ مصنف اس کی وضاحت کے لیے انسانی جسم کی ایک طاقتور مثال دیتے ہیں۔ اچھا؟ فرض کریں کہ کسی کے بازو میں گینگرین ہو جائے اور اسے پورے جسم کو بچانے کے لیے کاٹنا ضروری ہو، تو ڈاکٹر یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ بازو گناہگار ہے۔ نہیں، وہ اسے ایک طبی ضرورت سمجھتے ہیں۔ جی، وہ اسے پورے جسم کی بھلائی کے لیے ایک افسوسناک لیکن ضروری اقدام سمجھتے ہیں۔ رکے، یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی معاشرے کی بھلائی کے نام پر کسی فرد کو ایسے ہٹایا جا سکتا ہے جیسے جسم سے کوئی بیمار بازو کاٹ دیا ہو؟ مصنف کے مطابق ہاں۔ بغیر کسی اخلاقی جواز کے؟ یہ تو انسانی قدروں کی مکمل نفی ہے۔ بالکل۔ مصنف خود تسلیم کرتے ہیں کہ روایتی معیار کے لحاظ سے یہ ایک بے رحمانہ سوچ ہے۔ اس نئی اخلاقیات میں جو شخص معاشرے کو ایک کل کے طور پر دیکھتا ہے، وہ عوام کی بھلائی کے لیے کسی فرد یا گروہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، بغیر یہ سوچے کہ وہ اس کا مستحق تھا یا نہیں۔ جی، ان کے لیے یہ ایک تکنیکی فیصلہ ہوگا، اخلاقی نہیں۔
یہ واقعی ایک چونکا دینے والی سوچ ہے۔ تو اس سب کا آزادی اور مساوات جیسے تصورات کے لیے کیا مطلب ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ سائنسی ٹیکنیک کے ساتھ ان تصورات کو ہم آہنگ کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آزادی کا کیا ہوگا؟ آزادی کے معاملے میں سائنسی ٹیکنیک حکومتوں کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ انہیں عوامی احتجاج کی زیادہ پرواہ نہیں رہتی۔ وہ جب بھی ضروری سمجھیں گی انفرادی آزادی میں مداخلت کر سکیں گے۔ اور مساوات کا؟ مساوات بھی اسی طرح متاثر ہوتی ہے۔ سائنسی ٹیکنیک کو چلانے کے لیے ماہرین، سائنسدانوں اور عہدیداروں کے ایک بہت بڑے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگرچہ جمہوری شکلیں جیسے انتخابات شاید برقرار رہیں، لیکن حقیقی طاقت ماہرین کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ہم ووٹ ڈال رہے ہوں گے لیکن وہ بے معنی ہوگا کیونکہ اصل فیصلے تو پردے کے پیچھے ماہرین کر رہے ہوں گے۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنسی، معیشت یا عوامی صحت جیسے اہم معاملات اتنے ٹیکنیکل اور پیچیدہ ہوں گے کہ عام آدمی انہیں سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اور اس طرح ایک عملی عدم مساوات پیدا ہو جائے گی جہاں علم رکھنے والے طبقے کے پاس حقیقی طاقت ہوگی۔ جی۔ ایک منٹ، اگر حقیقی طاقت صرف ماہرین کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ تو جمہوریت کا خاتمہ ہوا۔ تو پھر ایسی حکومت دکھے بھی کیسی؟ کیا اس کا سربراہ کوئی سائنسدان ہوگا جو سفید لیب کوٹ پہن کر ملک چلائے گا؟ نہیں، مصنف واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف سائنسدانوں کی حکومت نہیں ہے۔ وہ نیپولین کے دور کے عظیم سائنسدان لیپلاس کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو وزیر داخلہ بنائے گئے تھے؟ جی، جو ایک انتہائی قابل سائنسدان تھے لیکن ایک نااہل منتظم ثابت ہوئے۔ تو ایک سائنسی حکومت کی تعریف اس میں شامل لوگوں سے نہیں بلکہ اس کے کام کرنے کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک حکومت سائنسی کب کہلائے گی؟ اس کی تعریف اس کی مطلوبہ نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت سے کی جاتی ہے۔ وہ حکومت جتنے زیادہ مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتی ہے اتنی ہی زیادہ سائنسی کہلائے گی۔ یعنی اس کا تعلق نظریے سے نہیں بلکہ صرف کارکردگی سے؟ بالکل، خالصتاً کارکردگی اور افادیت سے۔ تو پھر ایسی حکومت چلائے گا کون اگر صرف سائنسدان نہیں؟ مصنف مشہور سائنسی جریدے نیچر کے ایک اداریے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ معاشرے کی بنیاد تیزی سے سائنسی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے منتظمین کو مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی علم کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اداریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سائنسی کارکنوں کو اپنی ایجادات سے پیدا ہونے والی سماجی قوتوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور معاشرے میں قیادت کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ماہرین کی حکومت یعنی ٹیکنوکریسی کی طرح لگتا ہے۔ جی، بنیادی طور پر یہی ہے۔ مصنف پیشگوئی کرتے ہیں کہ حقیقی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو سائنسی ہیرا پھیری کے فن کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف سائنسدان نہیں ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ماہر نفسیات، ماہر معاشیات اور پروپیگنڈا کے ماہرین بھی ہوں گے۔ اور یہ حکومت ہر چیز کی منصوبہ بندی کرے گی۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہے؟ مصنف کے مطابق کوئی حد نہیں۔ پیداوار کی بین الاقوامی تنظیم سے لے کر جیسے سوئی بنانے کے لیے دنیا میں ایک جگہ اور ہوائی جہاز بنانے کے لیے دوسری، شہریوں کی تعلیم اور یہاں تک کہ ان کی تفریح تک، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوگا۔ اور مقصد صرف کارکردگی ہوگا؟ جی، ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا ہوگا۔ اور اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ تکنیکی کارکردگی پر مبنی تنظیم سب سے اہم قدر بن جائے گی۔ مقصد معاشرتی کل کے لیے زیادہ سے زیادہ مطلوبہ نتیجہ پیدا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مرکزی منصوبہ بندی، ماہرین کا کنٹرول اور ایک نئی سماجی اخلاقیات کی ضرورت ہوگی۔ وہی اخلاقیات جو فرد پر اجتماع کو ترجیح دے۔ جی، یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں طاقت اور علم گہرائی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کارکردگی ہی سب سے بڑی اچھائی بن جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے مستقبل کی تصویر دیکھی ہے جو جان بوجھ کر بنائے گئے معاشروں سے شروع ہوتی ہے، جہاں فرد کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، اور اس کا اختتام ایک ایسی عالمی سائنسی حکومت پر ہوتا ہے جو صرف اور صرف تکنیکی کارکردگی پر چلتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا مستقبل ہے جو بے وقت، بہت منظم اور بہت خوفناک دونوں لگتا ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کی طرف مصنف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان انسانی اقدار کا کیا ہوگا جنہیں کارکردگی کے پیمانے سے آسانی سے ناپا نہیں جا سکتا، جیسے محبت، فن یا محض بے ساختہ خوشی۔
ایک مکمل طور پر منظم معاشرے میں ان چیزوں کی کیا جگہ ہوگی؟ صحیح۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم اپنی اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں ہم ایک سائنسی معاشرے میں تعلیم، افزائش نسل اور اقدار کا جائزہ لیں گے۔ آج کی گفتگو ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر سائنسی تہذیب کی بقا کے لیے عالمی سطح پر منظم ہونا واقعی ناگزیر ہے، تو ہم ایک ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں جو ہمیں تباہی سے بچائے لیکن ان چیزوں کو تباہ نہ کرے جن کی وجہ سے ہماری زندگی جینے کے قابل ہے؟ کیا مکمل کارکردگی کے لیے بنائے گئے نظام میں انسانیت کی خامیوں کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم برٹرنڈ رسل کی کتاب دی سائنٹیفک آؤٹ لک پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کا چوتھا حصہ ہے۔ جی، پچھلی نشستوں میں ہم نے سائنسی علم کی بنیادوں اور پھر سائنسی تکنیک کی بے پناہ طاقت پر بات کی تھی۔ بالکل۔ اور آج ہم اس کتاب کے شاید سب سے بے چین کر دینے والے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہ حصہ ہے جہاں رسل ہمیں ایک ایسی دنیا کا سفر کرواتے ہیں جو مکمل طور پر سائنس کے اصولوں پر چلتی ہے۔ آج ہم 2 ابواب کا جائزہ لیں گے، سائنسی معاشرے میں تعلیم اور سائنسی تولید۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں رسل اپنے خیالات کو ان کی منطقی انتہا تک لے جاتے ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں کہ جب کارکردگی اور کنٹرول ہی سب کچھ بن جائیں تو انسانی معاشرہ کیسی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو آج کا بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ جب کوئی معاشرہ سائنس اور کارکردگی کو ہی اپنا خدا بنا لے تو پھر تعلیم اور خاندان جیسے بنیادی انسانی معاملات کا کیا بنے گا؟ چلے اسی میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت بڑی تقسیم سے ہوتا ہے نا؟ تعلیم کے معاملے میں۔ جی، ایک بہت ہی واضح اور میں کہوں گی شفاف تقسیم۔ ایک سائنسی ریاست میں تعلیم کے 2 بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے الگ نظام ہوں گے۔ 2 الگ نظام؟ جی، ایک عام عوام کے لیے اور دوسرا حکمران طبقے کے لیے، اور ان دونوں کے مقاصد اور طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اچھا، تو آئیے پہلے عوام کی تعلیم پر بات کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا انہیں صرف ہنر سکھایا جائے گا؟ ہنر سکھانا تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل مقصد ایک خاص قسم کی شخصیت تیار کرنا ہے۔ کیسی شخصیت؟ کتاب کے مطابق عوام کو فرما بردار، محنتی، وقت کا پابند، بے فکر اور سب سے بڑھ کر مطمئن بنانا ہے۔ مطمئن؟ جی، ان تمام خوبیوں میں اطمینان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ ایک ایسا شہری جو خوشی خوشی اپنا کام کرے اور کوئی سوال نہ اٹھائے۔ یہ تو ذہن کو کنٹرول کرنے والی بات لگ رہی ہے۔ یہ کریں گے کیسے؟ سائیکو اینالیسس، بیہیویئرزم اور بائیو کیمسٹری کا استعمال کر کے۔ ایک منٹ، آپ نے سائیکو اینالیسس اور بیہیویئرزم جیسے الفاظ استعمال کیے۔ عام طور پر یہ علاج اور سمجھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ کنٹرول کے اوزان لگ رہے ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہاں ان کا مقصد بچے کی شخصیت کو سمجھنا نہیں، بلکہ اسے شروع سے ہی ریاست کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ مطلب بیہیویئرزم کے ذریعے انہیں صحیح رویے کی عادت ڈالی جائے گی، جیسے ایک جانور کو سکھایا جاتا ہے، اور سائیکو انالیسس کے ذریعے کسی بھی قسم کی بغاوت، تجسس یا انفرادیت کے خیال کو ان کے لاشعور سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تھیراپی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تھیراپی نہیں، یہ ذہنی پروگرامنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نصاب سے تنقیدی سوچ، تاریخ، ادب، یہ سب غائب ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ چیزیں تو اطمینان نہیں بلکہ سوالات پیدا کرتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نصاب کا مقصد ذہن کو کھولنا نہیں بلکہ اسے ایک خاص کام کے لیے محدود کرنا ہے۔ عملی کام پر زور ہوگا، لیکن صرف اتنا جس سے وہ اچھے مزدور بن سکیں۔ اور انہیں ایک بہت اہم چیز سکھائی جائے گی جسے تعاون کہا جائے گا۔ جی، لیکن یہ وہ ٹیم ورک والا تعاون نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک مشین کے پرزوں کا تعاون ہے۔ ہر پرزہ بالکل وہی کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے، بغیر سوال کیے۔ انفرادیت اس مشین کے لیے ایک خرابی ہے۔ اور اگر کوئی پرزہ یعنی کوئی بچہ نافرمانی کرے یا الگ سوچنے کی کوشش کرے تو اسے سزا ملے گی۔ سزا تو ایک پرانا اور غیر سائنسی طریقہ ہے، اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو پھر اس کی نافرمانی کو ایک طبی مسئلہ، ایک ذہنی بیماری سمجھا جائے گا، جسے بائیو کیمیکل طریقوں سے ٹھیک کر دیا جائے گا۔ ٹھیک کر دیا جائے گا؟ جی، اس کے دماغ کو اس طرح سے تبدیل کر دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ کبھی باغیانہ خیال نہ سوچ سکے۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی نافرمانی کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ ایک طبی بیماری ہے۔
یہ تو انفرادیت کی موت ہے۔ اور جب ان کی تعلیم مکمل ہوگی تب ماہرین ان کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں گے اور ان کے لیے ایک پیشہ منتخب کر دیں گے جسے وہ اپنی باقی زندگی کرتے رہیں گے۔ بالکل، اور پڑھانے کا طریقہ بھی بالکل بدل جائے گا۔ ایک ہی استاد سنیما یا ریڈیو کے ذریعے پورے ملک کو پڑھائے گا، جبکہ مقامی اسکولوں میں صرف نگران خواتین ہوں گی جو نظم و ضبط قائم رکھیں گی۔ ایک ایسی دنیا جہاں سب مطمئن ہیں، سب ایک جیسا سوچتے ہیں اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ ایک لحاظ سے بہت مستحکم معاشرہ ہوگا، لیکن کیا یہ انسانی معاشرہ ہوگا؟ اچھا، اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ حکمران طبقہ؟ جی، ان بچوں کی تعلیم کیسی ہوگی جنہیں حکمران بننے کے لیے چنا گیا ہے؟ ان کی تعلیم اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ ان کا انتخاب بہت احتیاط سے جینیاتی بنیادوں پر کیا جائے گا، کچھ کا تو پیدائش سے پہلے ہی۔ اور مقصد؟ مقصد صرف ایک نہیں بلکہ 3 چیزیں پیدا کرنا ہوگا: غیر معمولی ذہانت، فولادی خود پر قابو اور دوسروں پر حکومت کرنے کی صلاحیت۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کون سے طریقے استعمال ہوں گے؟ سائنس کی ہر جدید تکنیک، جینیت یعنی یوجینکس کے ذریعے بہترین جینز کا انتخاب، جنین کی نشوونما کے دوران کیمیائی علاج تاکہ ذہانت بڑھے، اور بچپن سے ہی خاص غذا اور سخت ترین سائنسی تربیت۔ یعنی انہیں بچپن سے ہی تیار کیا جائے گا؟ جی، انہیں 21 سال کی عمر تک دنیا کے مشکل ترین سائنسی اور انتظامی مسائل حل کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ انہیں سکھایا جائے گا کہ جذبات کمزوری ہیں اور طاقت صرف علم اور کنٹرول میں ہے۔ لیکن اتنی سخت تربیت کے لیے کوئی ترغیب بھی تو چاہیے ہوگی۔ کیا چیز انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرے گی؟ کوئی انعام نہیں، بلکہ ناکامی کا شدید خوف۔ ناکامی کا خوف؟ ہر نوجوان حکمران کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ اگر وہ کسی بھی مرحلے میں ناکام ہوا تو اسے ایک ہی سزا ملے گی: اسے حکمران طبقے سے نکال کر عام مزدوروں کی صف میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اسے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی جنہیں وہ ہمیشہ سے کمتر سمجھتا رہا ہے۔ یہ تو کسی بھی موت سے بدتر سزا ہوگی ان کے لیے۔ اور یہی خوف ان سے بہترین کارکردگی نکلوائے گا۔ یہ ایک بے رحم نظام ہے جو صرف بہترین کو ہی اوپر رکھتا ہے۔ تو کیا ان حکمرانوں کو مکمل فکری آزادی ہوگی؟ کیا وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں؟ ایک حد تک ہاں، انہیں نئی سائنسی ایجادات کرنے اور نظام کو مزید مؤثر بنانے کی مکمل آزادی ہوگی، لیکن اس آزادی کی کچھ واضح سرخ لکیریں ہوں گی۔ جیسے کہ وہ سائنس کی اہمیت پر سوال نہیں اٹھا سکتے، وہ اس طبقاتی تقسیم کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی یہ تجویز دے کہ شاید محبت یا شاعری بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ سائنسی تحقیق، تو اس کے اس خیال کو ایک تکلیف دہ خاموشی سے نظر انداز کر دیا جائے گا، اس کی بات سنی ہی نہیں جائے گی۔ تو اس نظام میں اوپر آنے کا کوئی راستہ نہیں؟ اگر مزدور طبقے میں کوئی غیر معمولی ذہین بچہ پیدا ہو جائے تو؟ رسل اسے ایک مشکل صورتحال کہتے ہیں۔ اگر وہ نوجوان نظام کا وفادار ہے تو شاید اسے حکمران طبقے میں شامل ہونے کا موقع دے دیا جائے۔ اور اگر وہ باغی ہے؟ اگر وہ باغی ہے، اگر وہ اپنی ذہانت کو نظام پر سوال اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اسے خاموشی سے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن کتاب کا خیال ہے کہ ایسا بہت کم ہوگا۔ جی، کیونکہ نظام خود اس بات کو یقینی بنائے گا۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جینیاتی طریقوں کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں طبقوں کے درمیان پیدائشی ذہانت کا فرق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ مزدور طبقے میں حکمرانوں کے برابر ذہین بچہ پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تعلیم کے ذریعے ذہنوں کو کنٹرول کر لیا؟ لیکن رسل اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ بہت آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی سائنسی معاشرہ صرف ذہنوں کو نہیں بلکہ جسموں اور زندگی کی بنیاد کو بھی کنٹرول کرے گا، اور یہ ہمیں افزائش نسل کے انتہائی متنازع موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، یہاں بنیادی تصور یہ ہے کہ ریاست آبادی کی مقدار اور معیار دونوں کو ایک سائنسی منصوبے کے تحت منظم کریں گے۔ اس نظام میں جنسی تعلق کو بچوں کی پیدائش کے عمل سے مکمل طور پر الگ کر دیا جائے گا۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی جب تک کہ اس سے کسی کے کام پر اثر نہ پڑے۔ لیکن بچے پیدا کرنا ایک عوامی اور ریاستی معاملہ ہوگا، یہ فرد کا ذاتی انتخاب نہیں رہے گا۔ یعنی ریاست فیصلہ کرے گی کہ کون بچے پیدا کرے گا اور کتنے؟ بالکل،
ریاست کے شماریات دان حساب لگائیں گے کہ سیارے کے وسائل کے مطابق دنیا کی مثالی آبادی کتنی ہونی چاہیے۔ اس تعداد کو سختی سے برقرار رکھا جائے گا۔ اور معیار؟ اس سے بھی اہم آبادی کا معیار ہے۔ اور معیار سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ پریشان کن لگتا ہے۔ یہاں وہی طبقاتی تقسیم کام کرے گی۔ مزدوروں کی افزائش نسل ان کی جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر کی جائے گی، جیسے ہم جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں۔ یعنی انہیں صبر اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے پیدا کیا جائے گا؟ جی، ذہانت کے لیے نہیں۔ اس کے برعکس حکمرانوں کی افزائش نسل ان کی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں، قوت ارادی اور قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طبقاتی تقسیم وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی جائے گی، یہ حیاتیاتی بن جائے گی۔ بالکل، اور یہی اس پورے نظام کا سب سے خوفناک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ صرف طبقاتی تقسیم نہیں رہے گی، بلکہ حیاتیاتی تقسیم بن جائے گی۔ رسل کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ سائنس میں طاقت ہے کہ وہ انسانیت کو دو الگ الگ انواع میں تقسیم کر دے۔ ایک وہ جو سوچتی ہے اور دوسری جو صرف کام کرتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ سب عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ دنیا میں گہرے مذہبی عقائد ہیں، خاندانی محبت ہے، ذاتی جذبات ہیں۔ لوگ ایسے نظام کو کیسے قبول کریں گے؟ رسل کا خیال ہے کہ ان رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے معاشرہ زیادہ سائنسی ہوگا، روایتی مذہب کی جگہ ریاست سے عقیدت لے لے گی۔ حب الوطنی؟ جی، حب الوطنی سب سے بڑا مذہب بن جائے گی۔ لوگ ریاست کے وسیع تر مفاد کے لیے ذاتی قربانیاں دینا سیکھ لیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ کے دوران لوگ ملک کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے۔ طریقہ بہت واضح ہے۔ ہر نسل میں آبادی میں سے تقریباً 25% خواتین اور صرف 5% مردوں کو افزائش نسل کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ صرف 5% مرد اور باقی 95% مرد اور 75% خواتین کا کیا ہوگا؟ باقی تمام مرد و خواتین کو سائنسی طریقے سے بانجھ یعنی سٹیرلائز کر دیا جائے گا۔ سب کو؟ جی، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اس عمل سے ان کی جنسی زندگی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، بس اس کے نتیجے میں بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تجربہ ہوگا۔ اور جو خواتین منتخب ہوں گی، ان کا کیا کردار ہوگا؟ ان خواتین کو قومی ہیروئن سمجھا جائے گا جن پر نسل کو آگے بڑھانے کی مقدس ذمہ داری ہے۔ انہیں 8 سے 9 بچے پیدا کرنے ہوں گے اور اس دوران انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور یہ تولید کا عمل خود کیسا ہوگا؟ یہ مکمل طور پر غیر ذاتی یعنی امپرسنل ہو جائے گا۔ رسل یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید مصنوعی حمل کو ترجیح دی جائے گی۔ آرٹیفیشل امپریگنیشن؟ جی، کیونکہ یہ زیادہ یقینی، مؤثر اور کم شرمندگی کا باعث ہے۔ اسے ذاتی یا جذباتی عمل کے بجائے ایک چھوٹے سرجیکل آپریشن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ تو والدین کا آپس میں کوئی جذباتی تعلق ہونا ضروری نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اس دنیا میں خاندان کا روایتی تصور تو لگتا ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو پھر بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ یہاں بھی ٹیکنالوجی اپنا کردار ادا کرے گی۔ رسل یہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ شاید مستقبل میں حمل کا دورانیہ بھی کم کر دیا جائے اور جنین کی نشو و نما کے آخری چند مہینے انکیوبیٹر میں مکمل ہوں۔ اور پیدائش کے بعد کیا ماں بچے کا رشتہ باقی رہے گا؟ حکمران طبقے کے بچوں کے لیے بالکل نہیں۔ ان کی پرورش ریاست کے خصوصی ادارے کریں گے، جہاں انہیں شروع سے ہی سائنسی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا تاکہ ان میں کوئی جذباتی کمزوری پیدا نہ ہو۔ وہ ریاست کے بچے ہوں گے، کسی فرد کے نہیں۔ صحیح۔ اور مزدور طبقے کے بچوں کا کیا ہوگا؟ شاید ان کے معاملے میں ریاست تھوڑی نرمی برتے، چونکہ مزدور طبقے کے جذباتی لگاؤ سے ریاست کے نظریاتی ڈھانچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی ماؤں کو اپنے بچوں کو پرانے روایتی طریقے سے پالنے کی اجازت دے دی جائے۔ کیونکہ ریاست کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسل ایک ایسے سائنسی معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہیں جہاں تعلیم کا مقصد انفرادیت کو ختم کر کے سماجی کنٹرول قائم کرنا ہے۔ اور افزائش نسل کو ریاست ایک بڑے حیاتیاتی تجربے کی طرح چلاتی ہے تاکہ انسانی نسل کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکے۔ بالکل، یہ ایک ایسی دنیا کی تصویر ہے جہاں کارکردگی، منصوبہ بندی اور حیاتیاتی انتظام ہی حتمی مقاصد ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان ہونے کے معنی، خاندان کے تصور
اور انفرادیت کی اہمیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انسانیت اپنی بقا اور سکون کے لیے اپنی روح کا سودا کر سکتی ہے؟ یہ خیالات یقینی طور پر اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ سائنس اور طاقت کا رشتہ کتنا پیچیدہ اور ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے کہ سائنسی طاقت بذات خود اچھی یا بری نہیں، لیکن یہ انسانی اقدار کو چیلنج ضرور کرتی ہے اور ہم سے مشکل سوالات پوچھتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم باب سائنس اور اقدار پر بات کریں گے۔ سائنس کی تلاش وہم کے بغیر سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ہماری دی سائنٹیفک آؤٹ لک پر مبنی سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے سائنسی علم اور تکنیک کی جو طاقت ہے اس پر بات کی تھی۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کرنے والے ہیں جو شاید اس سب سے زیادہ اہم ہے کہ سائنس اور ہماری اقدار یعنی ویلیوز، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مصنف برٹرینڈ رسل ہمیں ایک ایسے سائنسی معاشرے کا تصور دیتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور یہ تصور ایک طرف تو بہت دلکش لگتا ہے، لیکن دوسری طرف اس میں کچھ بہت ہی خوفناک پہلو بھی چھپے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، تو جب ہم علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں تجسس یعنی کیوریوسٹی آتی ہے، لیکن رسل کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دو بہت مختلف قسم کی محرک قوتیں کام کرتی ہیں۔ ایک محبت کا جذبہ ہے اور دوسرا طاقت کا۔ یہ تفریق تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیا علم محبت یا طاقت سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور یہی رسل کے پورے استدلال کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، پہلی قسم کو وہ محبت پر مبنی علم یا لو نالج کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ علم ہے جو کسی چیز کی گہری محبت یا پسندیدگی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں، اس پر قابو پانے کے لیے نہیں۔ قابو پانے کے لیے نہیں؟ جی، اس کا مقصد محض غور و فکر ہے، یعنی کنٹمپلیشن، اور اس سے جو ایک خوشی ملتی ہے بس وہ ہے کنٹمپلیشن۔ اس کی کوئی آسان مثال ہو سکتی ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی سے؟ ضرور۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے بیٹھی ہیں۔ آپ اس کے پانی کی لہروں، سورج کی روشنی کے عکس اور اس کے سکون سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ یہ کنٹمپلیشن ہے۔ ٹھیک۔ آپ جھیل کو سمجھ رہی ہیں، اس کی خوبصورتی کو سراہ رہی ہیں۔ یہ ہے محبت پر مبنی علم۔ اور طاقت پر مبنی علم؟ اس کے برعکس ایک انجینئر اسی جھیل کو دیکھ کر یہ سوچے گا کہ اس پر ڈیم بنا کر کتنی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، یا اس کے پانی کو آبپاشی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مقصد بدل گیا تو علم کی نوعیت بھی بدل گئی۔ رسل کے مطابق صوفی، عاشق اور شاعر محبت پر مبنی علم کے متلاشی ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے کہ سائنس کا آغاز محبت سے ہوا اور وہ طاقت پر ختم ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں تھا۔ جی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی سائنسدان جیسے گیلیلیو وہ اس شخص کی طرح تھے جو جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھا رہا تھا؟ ایک لحاظ سے بالکل۔ وہ کائنات کو جاننے کی ایک شدید غیر جانبدارانہ لگن رکھتے تھے۔ وہ صرف یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ ستارے کیسے حرکت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کنٹرول کرنا نہیں تھا۔ بالکل نہیں، صرف سمجھنا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور سائنسی تکنیک نے عملی نتائج دینا شروع کیے، جیسے بھاپ کا انجن، بجلی، ادویات، تو طاقت کا جذبہ محبت کے جذبے پر حاوی ہوتا گیا۔ علم کا مقصد صرف سمجھنا نہیں رہا، بلکہ اسے استعمال کرنا، ماحول کو بدلنا اور فطرت پر قابو پانا بن گیا۔ اور یہیں سے رسل کی تشویش شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت سے محبت کرنے والا سائنسدان اب فطرت پر حکمرانی کرنے والا ظالم بنتا جا رہا ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ یہ سخت ضرور ہے، لیکن رسل کے نقطہ نظر سے یہ ایک منطقی نتیجہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ کتنا سچ لگتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے فطرت کو سمجھنا شروع کیا تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن آج ہم دریاؤں کا رخ موڑ رہے ہیں، جنگلات کاٹ رہے ہیں اور موسموں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی طاقت کا نشہ ہے۔ جی، یہ وہی طاقت کا نشہ ہے جس کی طرف رسل تقریباً 1 صدی پہلے اشارہ کر رہے تھے۔ محبت کی جگہ اب غلبہ پانے کی خواہش نے لے لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سائنس ہمیں بے پناہ طاقت دیتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی،
اگر سائنس ہمیں دنیا بدلنے کے اوزار دے سکتی ہے تو کیا وہ یہ بھی بتا سکتی ہے کہ ہمیں کیسی دنیا بنانی چاہیے؟ یعنی کیا سائنس ہمیں زندگی کے مقاصد اور صحیح اقدار بھی سکھا سکتی ہے؟ اور یہاں مصنف کا جواب بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ نہیں، نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک اقدار کا دائرہ سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ اگر آپ ایک صحت مند معاشرہ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو ایک صحت مند معاشرہ چاہنا بھی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم تفریق ہے۔ جی، علم کا اضافہ حکمت یعنی وزڈم کے اضافے کی ضمانت نہیں ہے۔ تو حکمت اور علم میں کیا فرق ہوا؟ علم یہ ہے کہ ایٹم کو کیسے توڑا جائے، حکمت یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ اچھا۔ علم آپ کو بتاتا ہے کہ ایک مقصد کیسے حاصل کیا جائے، حکمت اس بات پر غور کرتی ہے کہ کون سے مقاصد حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ رسل کے مطابق حکمت زندگی کے مقاصد کا صحیح تصور ہے۔ اور یہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے؟ جی، یہ انسانی جذبات، احساسات اور تجربات سے آتی ہیں۔ اور رسل زندگی کے مقاصد کی تعریف بھی بہت دلچسپ انداز میں کرتے ہیں۔ وہ ایک طاقت کے متلاشی شخص کا موازنہ ایک عاشق، شاعر یا صوفی سے کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ طاقت کا متلاشی، چاہے وہ کوئی بزنس ٹائکون ہو یا کوئی حکمران، اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس کا اطمینان ہمیشہ مستقبل میں ہوتا ہے، اگلی ڈیل، اگلا الیکشن، مزید کنٹرول۔ وہ حال میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بالکل۔ جبکہ عاشق، فنکار یا صوفی اپنی محبت کی چیز میں سکون اور اطمینان پاتا ہے۔ ان کے لیے خوشی کا لمحہ وہی ہوتا ہے جب وہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ طاقت کا جذبہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی، جبکہ محبت کا جذبہ سکون پا لیتا ہے۔ جی، یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اقدار کی دنیا کو خالص ٹیکنیک کی دنیا سے الگ کرتا ہے۔ یہ طاقت پر مبنی علم کا تصور واقعی پریشان کن ہے۔ اگر کوئی معاشرہ صرف اسی ایک اصول پر چلنے لگے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے مصنف کے ذہن میں اس کی ایک بہت تاریک تصویر تھی۔ رسل کے خیالات ہمیں مستقبل کی ایک خوفناک جھلک دکھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں صرف طاقت اور کارکردگی یعنی ایفیشنسی ہی سب سے بڑی اقدار ہوں، وہاں لامحالہ ظلم اور بے رحمی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مقصد صرف کنٹرول کرنا ہو تو انسانی جذبات، انفرادی خوشی اور آزادی جیسی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ غیر مؤثر، انیفیشنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہم کسی سائنس فکشن فلم جیسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں جذبات کو ایک کمزوری سمجھ کر دبا دیا جاتا ہے؟ بالکل۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ہر چیز کی قدر صرف اس کی افادیت یعنی یوٹیلیٹی سے ہو، جہاں شاعری کی کوئی قیمت نہ ہو کیونکہ وہ فیکٹری کی پیداوار نہیں بڑھاتی، جہاں محبت کو ایک غیر منطقی جذبہ سمجھا جائے۔ جی، اور وقت ضائع کرنے والا جذبہ، جہاں بچوں کی پرورش حکومتی لیبارٹریوں میں زیادہ مؤثر طریقے سے کی جائے تاکہ وہ بہترین شہری بن سکیں۔ یہ رسل کے سائنسی معاشرے کی تاریک تصویر ہے۔ اور رسل یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ سچائی کی تلاش سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بات مجھے تھوڑی حیران کر رہی ہے کیونکہ ہم تو سائنس کو سچائی کی تلاش کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیے، رسل کا کہنا ہے کہ حقیقی سائنسی روح شکوک و شبہات یعنی اسکیپٹسزم پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایک سچا سائنسدان ہمیشہ اپنے نظریات پر سوال اٹھاتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا معاشرہ جو مکمل کنٹرول چاہتا ہے وہ شک برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے مطلق سچائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، ناقابل سوال عقائد کی، تاکہ وہ عوام کو منظم رکھ سکے۔ لہٰذا ایک خالص ٹیکنوکریٹک ریاست میں حقیقی سائنس کی روح بھی مر جائے گی اور اس کی جگہ ایک ریاستی عقیدہ لے لے گا۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ رسل سائنس اور علم کے خلاف ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم خطرناک ہے اور جہالت میں ہی عافیت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ رسل واضح کرتے ہیں کہ علم اچھا ہے اور جہالت بری ہے۔ تو پھر خطرہ کہاں ہے؟ خطرہ علم میں نہیں بلکہ طاقت کے بے لگام نشے میں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ تکنیک صرف ایک ذریعہ ہے، اپنے آپ میں ایک مقصد نہیں۔ جی، جب اوزار خود مقصد بن جائیں اور ہم ان کی پوجا شروع کر دیں تو وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے بجائے اسے تباہ کرنے لگتے ہیں۔
واہ، یہ تو ایک بہت ہی سنگین تصویر ہے جو رسل نے کھینچی ہے. یہ ہمیں ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے. تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اگر سائنس ہمیں اقدار نہیں دے سکتی اور طاقت کا نشہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو ایک بہتر دنیا کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ رسل ہمیں مایوس نہیں چھوڑتے. ان کے مطابق حل سائنس کو ترک کرنے میں نہیں بلکہ اسے متوازن کرنے میں ہے، اور یہ توازن علم کے ساتھ ساتھ جذبات اور احساسات کی زندگی کو بھی اتنی ہی اہمیت دینے سے آئے گا. اچھا. جو لوگ طاقت کے عہدوں پر ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، سائنسدان ہوں یا بڑی کمپنیوں کے منتظمین، ان کے لیے صرف سائنسی ٹیکنیک اور ڈیٹا ہی کلچر کا واحد حصہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں انسانی احساسات کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا. جی. فن، محبت اور ان تمام جذبات کا جو عام انسانوں کی زندگیوں کو معنی اور رنگ دیتے ہیں. لیکن یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا ہم واقعی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک طاقتور رہنما یا ایک بڑی کمپنی کا CEO انسانی جذبات کو تکنیکی کارکردگی اور منافع پر ترجیح دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ رسل کا جواب یہ ہے کہ یہ تبدیلی تعلیم اور کلچر سے آئے گی. اگر ہم اپنی تعلیم میں صرف تکنیکی مہارتوں پر زور دیں گے اور آرٹس، ہیومینٹیز اور فلسفے کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم ایسے ہی رہنما پیدا کریں گے جو صرف کارکردگی کی زبان سمجھتے ہیں. صحیح. ہمیں ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو علم کے ساتھ ساتھ ہمدردی، تخلیقی صلاحیت اور حکمت کو بھی پروان چڑھائے. رسل کا مطالبہ یہ نہیں کہ سائنسدان شاعری پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ یہ کہ معاشرہ ان دونوں کو یکساں اہمیت دے. رسل ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں انسان فطرت کی طاقتوں جیسے سیلاب، زلزلے، قحط کے سامنے بے بس تھا. اس بے بسی نے اسے ایک طرح کی عاجزی اور نظم و ضبط سکھایا تھا. اب جب سائنسی ٹیکنیک نے اسے اس غلامی سے بڑی حد تک آزاد کر دیا ہے تو وہ ایک ایسے آزاد کردہ غلام جیسا برتاؤ کر رہا ہے جو خود آقا بن گیا ہے. بالکل، اور اب ہر چیز پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ایک نئے اخلاقی نقطۂ نظر کی ضرورت ہے. جی، ایک ایسی اخلاقیات جو فطرت کے خوف پر مبنی نہ ہو بلکہ انسان کے اندر جو بہترین ہے، اس کی تخلیقی صلاحیت، اس کی محبت کرنے کی صلاحیت، اس کی خوشی محسوس کرنے کی اہلیت، اس کے احترام پر مبنی ہو. جب تک یہ احترام موجود ہے، سائنس انسان کو فطرت کی غلامی سے نجات دلانے کے بعد اس کے اپنے اندر کی تباکن خواہشات کی غلامی سے بھی نجات دلا سکتی ہے. اور اگر یہ احترام ختم ہو جائے تو سائنس، جیسا کہ رسل کہتے ہیں، صرف ایک زیادہ مؤثر قسم کی بربریت کا ذریعہ بن کر رہ جائے گی. تو آج کے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سائنسی تکنیک ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے. یہ ہمیں بے پناہ طاقت تو دیتی ہے لیکن یہ ہمیں وہ حکمت فراہم نہیں کرتی جو اس طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے. جی. اقدار کا دائرہ، یعنی کیا اچھا ہے، کیا خوبصورت ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ سب سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے. اور یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ علم اور احساس، یعنی نالج اور فیلنگ، دونوں ہی ایک فرد اور معاشرے کی صحت مند زندگی کے لیے یکساں طور پر لازمی ہیں. صحیح. ایک کے بغیر دوسرا یا تو بے بس ہے یا پھر خطرناک حد تک ظالم. ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرہ وہی ہے جو ان دونوں کو پروان چڑھائے، صرف ایک کو نہیں. آخری حصے میں ہم سائنٹیفک آؤٹ لک کا خلاصہ کریں گے اور اس کے طویل مدتی اثرات پر بات کریں گے. اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑتے ہیں. مصنف نے یہ خیالات آج سے تقریباً 1 صدی پہلے پیش کیے تھے، جب دنیا بہت مختلف تھی. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں جو ہماری سوچ کو تشکیل دے سکتی ہے، جینیاتی انجینئرنگ کے دور میں جو زندگی کی بنیاد کو بدل سکتی ہے، اور ڈیجیٹل نگرانی کے دور میں جو ہمارے ہر عمل کو ٹریک کر سکتی ہے. تو کیا یہ بحث اور بھی اہم ہو گئی ہے؟ جی. طاقت پر مبنی علم اور محبت پر مبنی علم کے درمیان توازن کی یہ بحث کتنی زیادہ اہم اور فوری ہو گئی ہے. رسل جس خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے، شاید ہم اس کے دہانے پر کھڑے ہیں. شامدید، یہ دی سائنٹیفک آؤٹ لک پر ہماری سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے جہاں ہم اپنے سائنسی سفر کو سمیٹ رہے ہیں. اگر آپ سائنس اور معاشرے کے اس گہرے تعلق کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بایو پلس کو ضرور سبسکرائب کریں.
پچھلے 5 حصوں میں ہم نے برٹن رسل کی کتاب کے مختلف پہلوؤں پر بات کی، سائنسی طریقہ کار سے لے کر فرد پر اس کے اثرات تک۔ تو آج اس آخری گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام دھاگوں کو جوڑیں اور ایک بڑی تصویر بنائیں۔ ہمارا مقصد رسل کے اس مرکزی پیغام کو سمجھنا ہے کہ سائنس نے انسان کو بے پناہ طاقت تو دے دی ہے، لیکن کیا اس نے ہمیں وہ حکمت بھی دی ہے جس کی اس طاقت کو سنبھالنے کے لیے ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو 1931 میں جتنا اہم تھا، آج شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس بڑی تصویر کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رسل نے کتاب کو 3 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ سائنسی علم کی نوعیت پر ہے، اس کے فلسفے پر۔ دوسرا حصہ سائنسی تکنیک سے حاصل ہونے والی طاقت کا جائزہ لیتا ہے، اور تیسرا، جو شاید سب سے زیادہ فکر انگیز ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹیکنیک ہمارے معاشرے کو کیسے بدل رہی ہے۔ اور ان کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کا کردار ہی بدل گیا ہے، یعنی جو چیز علم اور کائنات کو سمجھنے کی جستجو کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ اب فطرت پر قابو پانے کی ایک ٹیکنیک بن گئی ہے۔ علم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پس منظر میں چلا گیا ہے اور طاقت مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ آئیے اسی نقطے کو تھوڑا کھولتے ہیں، یہ علم سے طاقت کی طرف تبدیلی۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ رسل نے اس نئی سوچ کو ایک خاص نام بھی دیا ہے، طاقت پر مبنی سوچ یا پاور تھاٹ۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ واقعی کتاب کا دل ہے۔ پاور تھاٹ کا مطلب ہے ایک ایسی سوچ جس کا بنیادی مقصد، چاہے وہ شعوری ہو یا لاشعوری، اپنے حامل کو طاقت دینا ہے۔ یہ دنیا کو سچائی یا خوبصورتی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ اس زاویے سے دیکھتی ہے کہ اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ رسل اسے سمجھانے کے لیے ایک شاندار مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کسان، ایک ریلوے مینیجر اور ایک اسٹاک ایکسچینج کے اسٹیباز کے بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے۔ 3 مختلف لوگ، ایک ہی چیز یعنی گندم سے جڑے ہوئے۔ بالکل۔ کسان کو گندم کا سب سے ٹھوس اور حقیقی علم ہوتا ہے۔ وہ اسے بوتا ہے، اس کی نشوونما دیکھتا ہے، اسے کاٹتا ہے، لیکن اس تمام علم کے باوجود وہ سب سے کم پیسہ اور طاقت رکھتا ہے۔ پھر ریلوے کا مینیجر آتا ہے، جس کے لیے گندم صرف ایک کارگو ہے، کچھ اعداد و شمار ہیں۔ اس کا علم کسان سے زیادہ تجریدی ہے۔ اور اس کے پاس طاقت زیادہ ہے؟ جی، اس کے پاس زیادہ طاقت اور پیسہ ہے۔ اور پھر تیسرا کردار آتا ہے اسٹاک ایکسچینج کا اسٹیباز۔ ہاں، اور وہ سب سے دلچسپ ہے۔ اس کے لیے گندم نہ تو فصل ہے اور نہ ہی کارگو۔ وہ اسے صرف ایک تجریدی علامت کے طور پر جانتا ہے جس کی قیمت اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کبھی گندم کا کھیت بھی نہ دیکھا ہو۔ اس کا علم مکمل طور پر تجریدی ہے، لیکن اس کے پاس طاقت سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ طاقت ہے۔ وہ عالمی منڈیوں کو ہلا سکتا ہے۔ تو رسل کا نقطہ یہ ہے کہ سائنس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جیسے جیسے یہ زیادہ تجریدی ہوتی گئی، ویسے ویسے فطرت پر قابو پانے کی اس کی طاقت بے پناہ بڑھتی گئی۔ واہ، یہ ایک حیران کن اور قدرے پریشان کن خیال ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حقیقت کے بارے میں سب سے کم جانتا ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کی ڈیجیٹل دنیا میں تو یہ مثال اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ لیکن رسل کے مطابق یہ پاور تھاٹ صرف فزکس یا معاشیات تک محدود نہیں ہے، وہ اسے زندگی کے ہر شعبے میں پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی بات اسے خطرناک بناتی ہے۔ یہ صرف بے جان فطرت پر قابو پانے کی بات نہیں ہے۔ یہ رسل خبردار کرتے ہیں کہ یہی ذہنیت حیاتیات، فزیولوجی اور یہاں تک کہ نفسیات پر بھی لاگو کی جا رہی ہے۔ جب آپ انسانوں کو اعداد و شمار کے مجموعے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان پر قابو پانے کے طریقے بھی ایجاد کرنے لگتے ہیں۔ رسل کہتے ہیں کہ صنعتی تکنیک کے پیچھے جو نفسیات کار فرما ہے، وہ بنیادی طور پر طاقت کی ہوس ہے، اور اس ہوس نے ہماری دیگر بنیادی انسانی جبلتوں جیسے محبت، والدینیت، فن، ان سب کو دبا دیا ہے، کیونکہ انہیں کرامت نہیں سمجھا جاتا۔ تو خطرہ یہ نہیں کہ ہم ایک ایٹم کو توڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسی ایٹم کو توڑنے والی ذہنیت کو
انسانی رویے پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، رسل کے نزدیک سب سے بڑا خطرہ انسانوں پر طاقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ جب حکمران طبقہ عوام کی سوچ، ان کے جذبات اور ان کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے سائنسی تکنیک استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ امیریت کی ایک ایسی شکل کو جنم دیتا ہے جس کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، تو اگر یہ طاقت کی سوچ اتنی ہی مرکزی حیثیت رکھتی ہے تو پھر جب آپ اس اصول پر ایک پورا معاشرہ کھڑا کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا اصل میں دکھتی کیسی ہے؟ میرے خیال میں کتاب کے تیسرے حصے میں رسل نے اس کی ایک بہت ہی خوفناک تصویر کشی کی ہے جسے وہ سائنسی معاشرہ کہتے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا، یہ کوئی امید بھری تصویر نہیں ہے۔ رسل واضح کرتے ہیں کہ یہ وہ دنیا ہے جو بنے گی اگر سائنسی ٹیکنیک کو بغیر کسی اخلاقی روک ٹوک کے حکومت کرنے دیا جائے۔ اس معاشرے میں ریاست کی طاقت بے انتہا بڑھ جائے گی۔ اور اس معاشرے کو چلائے گا کون؟ کیا یہ کوئی جمہوری نظام ہوگا؟ نہیں، رسل کے مطابق یہ ایک اشرافیہ پر مبنی نظام ہوگا جسے ماہرین کا ایک چھوٹا گروہ چلائے گا۔ یہ سائنسدان، ماہر نفسیات اور سماجی انجینئر ہوں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ معاشرے کے لیے کیا بہتر ہے۔ ان کے نزدیک کارکردگی اور استحکام سب سے بڑی اقدار ہوں گی، چاہے اس کے لیے انسانی جذبات اور آزادی کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ ایک منٹ، عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے انہیں آرام دہ بنایا جائے گا اور معمولی تفریحات فراہم کی جائیں گی۔ یہ بات تو آج کے دور پر خوفناک حد تک صادق آتی ہے۔ ایک ایسی آبادی جسے اس کی بنیادی ضروریات اور لامحدود تفریح فراہم کر دی جائے تاکہ وہ یہ نہ دیکھے کہ اس سے اس کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ان کے خیالات کتنے دور اندیش تھے۔ وہ اس نفسیات کو سمجھتے تھے کہ جب تک لوگ آرام دہ ہیں اور ان کا ذہن مصروف ہے، وہ بڑی تبدیلیوں پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اس سائنسی معاشرے میں عوام کو خوش رکھا جائے گا، لیکن یہ ایک سطحی اور کنٹرول شدہ خوشی ہوگی۔ تعلیم کا مقصد تنقیدی سوچ پیدا کرنا نہیں، بلکہ وفادار اور کارآمد شہری بنانا ہوگا۔ یہ بہت تاریک تصویر ہے۔ تو اس سب کی جڑ کیا ہے؟ کیا سائنس خود بری ہے؟ کیا رسل یہاں ٹیکنالوجی کے مخالف بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ رسل سائنس کے مخالف نہیں ہے، وہ خود ایک عظیم منطق دان تھے۔ وہ سائنس کو برا نہیں کہتے، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما انسانی جبلتوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان کے اندر دو بنیادی جبلتیں ہیں جو علم کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک ہے محبت کی جبلت، یہ ہمیں غور و فکر، کائنات کو سمجھنے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے پر اکساتی ہے۔ اور دوسری جبلت؟ دوسری ہے طاقت کی جبلت، یہ ہمیں عملی علم کی طرف لے جاتی ہے، وہ علم جسے ہم دنیا کو جوڑ توڑ کرنے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ رسل کا کہنا ہے کہ یہ دونوں جبلتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور ان کے مطابق جدید دور میں یہ توازن بری طرح بگڑ چکا ہے۔ طاقت کی جبلت محبت کی جبلت پر پوری طرح غالب آ گئی ہے۔ بالکل، رسل بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ فطرت کے عاشق کو مایوسی ہوئی ہے، جبکہ فطرت پر حکمرانی کرنے والے کو انعام ملا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سائنسدان کو زیادہ عزت ملتی ہے جو ایک نیا ہتھیار ایجاد کرتا ہے، نہ کہ اسے جو کائنات کے آغاز کے بارے میں کوئی نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس لیے اصل خطرہ خود علم یا طاقت میں نہیں، بلکہ طاقت برائے طاقت کے نظریے میں ہے، یعنی ایسی طاقت کا حصول جس کا مقصد محض مزید طاقت حاصل کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تشخیص اتنی سنگین ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر مسئلہ طاقت کے نشے کا ہے اور سائنس خود ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر ہم اقدار یا ویلیوز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، وہ ایک راستہ ضرور دکھاتے ہیں، اور ان کا حل سائنس کے اندر نہیں بلکہ اس سے باہر ہے۔ رسل کا موقف بہت واضح ہے کہ اقدار کا دائرہ سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ ایٹم بم کیسے بنایا جائے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اسے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور حکمت کا مطلب ہے زندگی کے مقاصد کا صحیح تصور، یعنی یہ جاننا کہ زندگی میں کیا چیز واقعی اہم ہے۔ جی، اور وہ چیزیں سائنس نہیں بتا سکتی، وہ ہیں محبت، خوشی، ہمدردی، فن سے لطف اندوز ہونا۔
رسل کہتے ہیں کہ علم اور احساسات دونوں ایک بھرپور زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو تکنیکی طور پر بہت ترقی یافتہ ہو لیکن اس میں محبت اور خوشی نہ ہو، وہ ایک بے معنی دنیا ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اقدار کے لیے فلسفے، آرٹ، ادب اور انسانی ہمدردی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ سائنس ایک طاقتور آلہ ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے ایک اخلاقی کمپاس کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری پھر واپس انسانیت پر ہی آ جاتی ہے۔ کتاب کا ایک جملہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ رسل لکھتے ہیں کہ انسان فطرت کی غلامی سے آزاد ہو کر اب غلام سے آقا بنے شخص کی خامیاں دکھا رہا ہے۔ یعنی جس طرح ایک سابق غلام آقا بن کر اکثر زیادہ ظالم ثابت ہوتا ہے، اسی طرح انسان فطرت پر قابو پا کر اس کے ساتھ بے رحمی برت رہا ہے۔ اس تناظر میں رسل کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نئے اخلاقی نقطہ نظر کی ضرورت ہے، جہاں ہم انسانیت کی بہترین خوبیوں، ہمدردی، حکمت اور محبت کو اپنی رہنمائی کرنے دیں۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے، اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ رسل نے یہ سب کچھ تقریباً 1 صدی پہلے لکھا تھا۔ آج ہمارے پاس مصنوعی ذہانت، جینیاتی انجینئرنگ اور ڈیٹا مانیٹرنگ کی ایسی طاقت ہے جس کا رسل تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم یہ نئی خدائی طاقتیں حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر وہ حکمت اور انسانیت کی بہترین اقدار کا احترام کیسے پیدا کریں گے جو ہمیں خود کو تباہ کرنے سے بچا سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم دی سائنٹیفک آؤٹ لک پر اپنی اس سیریز کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ کو سائنس کی طاقت اور اس کی حدود دونوں پر سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ سائنس اور انسانی تہذیب کے مستقبل پر مزید گہری گفتگو کے لیے بائرو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔